नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम शुरू करेंगे मौलाना के लिखे हुए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के एक छोटे से वाक़े से, जिसका उन्वान है दर बयान ख़ताए मुहिब्बां के बेहतर अज़ सवाब बेगानगास्त। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह के नज़दीक उसके दोस्तों की ख़ताएँ भी उसके बेगानों के सही काम करने से बेहतर हैं। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं कि ये वाक़या क्या है और मौलाना इसमें हमें क्या समझाना चाहते हैं। मौलाना लिखते हैं, आ बिलाल सिद्क दर बांगे नमाज हय्यारा हय्या खांद अज़ रूए न्याज, यानी फरमाते हैं कि वो सच्चाई के नमूने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज की अज़ान में हय्या अलस्सलात की जगह हय्या अलस्सलात पढ़ते, लेकिन बड़े ज़ौक़ के साथ पढ़ते। ताब गुफ्तंद ए पैगम्बर नीस्त रास्त ई ख़ता उकनू के आगाज़ बिनास्त। फरमाते हैं हत्ता के मुनाफ़िकीन ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गलती के साथ अज़ान पढ़ना सही नहीं है, जबकि इस्लाम भी अभी नया नया है। ए नबी ए रसूल किरदगार यक मुअज़्ज़न के बवद अफ़सा ब्यार। मुनाफ़िकीन ने मज़ीद कहा कि ए नबी ए अल्लाह के रसूल, एक ऐसा मुअज़्ज़न ले आइए जो ज़्यादा फसीह हो। ऐब बाशद अव्वले दीनो सलाह लहन खानदन लफ्ज़ हय्या अलल फलाह। कहने लगे कि ये बुरी बात है कि दीन और इस्लाह की इब्तदा हो और हय्या अलल फलाह का कलमा गलत पढ़ा जाए। मौलाना लिखते हैं, खश्म पैगम्बर बेजोशीद व बगुफ्त यक दो रमज़े अज़ इनायात नहुफ्त, यानी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा जोश में आ गया और आपने एक दो इशारे छुपी हुई इनायात से इरशाद फरमाए। क्या फरमाया कि ए खसां नज़दे खुदा हय्या बिलाल बेहतर अज़ सद हय्या हय्या वकीलो काल, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए कमीनों, बिलाल का हय्या कहना खुदा के नज़दीक सैकड़ों हय्या हय्या के गुल गपाड़े से बेहतर है। वा मिशोर आनेद ता मन राजे ता वा न गोयम अज़ आखिर व आगाज़े ता। सरकार ने इरशाद फरमाया कि बकबक ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे राज अव्वल से आखिर तक साफ साफ बयान कर दूं। गर नदारी तो दमे खुश दर दुआ रो दुआ मी खा अज़ इख़फ़ान सफ़ा। मौलाना फरमाते हैं कि अगर दुआ में तुम्हारी सांस पाक नहीं है तो जाओ दुआ भी किसी पाक दिल वाले से कराओ, क्योंकि पाक दिल वाले की दुआ और पुकार ही मकबूल है। आगे लिखते हैं, गर हदीसे कश बवद मानीस रास्त आ कहिए लफ्ज़ मकबूल खुदास्त, यानी फरमाते हैं कि अगर लफ्ज़ टेढ़े भी हों और मानी सीधे हों तो फरमाते हैं कि ऐसे टेढ़े अल्फाज भी अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं। फिर इसकी दूसरी साइड भी दिखाते हैं और फरमाते हैं, वर बवद मानी कश व लफ्ज़त निको आ निको लफ्ज़ नयरजद यक्तसो। और फरमाते हैं कि अगर मानी टेढ़े हों और अल्फाज सीधे भी हों तो फरमाते हैं कि इन सीधे अल्फाज की कीमत अल्लाह के यहाँ एक दमड़ी भी नहीं है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के इस वाक़े में मौलाना ने हमें चार बड़े ख़ास असबाक दिए हैं। एक ये कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बावजूद इसके कि आप अल्फाज को अपने मखरज से अदा नहीं कर सकते थे, लेकिन आप बहुत से फसीह व बलीग लोगों के मुकाबले में मकबूल बारगाह नबवी थे और मकबूल बारगाह लम यज़िल भी थे। मालूम हुआ कि आप अपने ज़ाहिरी इल्म की वजह से मकबूल बारगाह नहीं थे, बल्कि आपका ये मकाम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से था। आपने बहालत ग़ुलामी ही इस्लाम कबूल कर लिया था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको ख़रीद कर आज़ाद कराया। दरबार नबवी में मुअज़्ज़न के मनसब पर सरफराज हुए और सरकार की खानगी खिदमात बजा लाया करते थे। इससे मुराद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के काम काज अंजाम देते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के इश्क़ का एक छोटा सा वाक़या मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल मुबारक का आपको इस कदर सदमा हुआ कि मदीना शरीफ रहने की ताब न रही। आप शाम चले गए और बकिया उमर
وہیں گزاری۔ ایک دفعہ مدینہ شریف تشریف لائے تو حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان سنا دیں، جس پر آپ نے عذر کیا کہ حضور پرانے زخم نہ چھیڑیں۔ آخر اولاد رسول کے حکم کی تعمیل میں اذان پڑھنے لگے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو غش کھا کر گر پڑے۔ بعض علماء اس حدیث کو موضوع قرار دیتے ہیں، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شام جانے اور وہاں حضرت بلال کے سوز و گداز سے اذان پڑھنے اور صحابہ کے یاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عشق رسول میں باقی لوگوں سے بہت آگے تھے، ظاہری علم میں نہیں تھے۔ مولانا فرماتے ہیں در مجلس عشاق قرار دگرست، وہیں بادہ عشق را خمار دگرست، علم کے در مدرسہ حاصل گردد کار دگرست و عشق کار دگرست۔ یعنی فرماتے ہیں کہ عشاق کی مجلس میں قرار کچھ اور چیز ہے، عشق کی شراب کا خمار کچھ اور چیز ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ علم جو مدرسوں میں حاصل کیا جاتا ہے وہ اور ہے، اور عشق کچھ اور کام ہے۔ دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے، اور یہ بخاری کی پہلی جلد میں حدیث شریف کی صورت میں بھی موجود ہے، کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے باطن کو دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ظاہری علم تو ہمیں پتہ چل گیا کہ الفاظ صحیح ادا نہیں فرما سکتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا تھا وہ بخاری اور مسلم کی اس متفقن علیہ حدیث میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 1149، اور مسلم شریف میں فضائل صحابہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 6324، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے صبح کی نماز کے بعد فرمایا کہ اے بلال، مجھ سے وہ عمل بیان کرو جو تو نے اسلام میں کیا ہے اور جس کے فائدے کی تجھے بہت امید ہے، کیونکہ فرمایا کہ میں نے آج کی رات تیری جوتیوں کی آواز اپنے سامنے جنت میں سنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسلام میں کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس کے نفع کی امید مجھے بہت زیادہ ہو، سوائے اس کے کہ رات یا دن میں کسی بھی وقت جب پورا وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے نماز پڑھتا ہوں جتنی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھی ہوتی۔ معلوم ہوا مخرج سے تلفظ ادا نہ کرنے والوں کی جوتیوں کی آوازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سنتے ہیں، اور یقیناً یہ آپ کی فصاحت و بلاغت یا الفاظ کو مخرج سے پڑھنے کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ فصیح و بلیغ ہونا اور الفاظ کو مخرج سے ادا کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ سادہ طریقے سے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ صرف نحو یا تجوید جاننے والوں سے اللہ کے ہاں بہتر بھی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے باطن کو دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک پوری وحی اس سلسلے میں ہم کسی پچھلے پروگرام میں آپ کو سنا بھی چکے ہیں، جو آپ کو ایک چرواہے کی ظاہری گستاخی کے سلسلے میں آئی تھی اور جسے آپ نے کافر قرار دیا تھا۔ بس اس وحی کا ایک شعر میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کی نظر کر دیتا ہوں، جو بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی تھی۔ کون سی وحی تھی؟ موسیٰ آداب دانا دیگراند، سوختہ جانا اور روانہ دیگراند، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، آداب جاننے والے، آداب کی پابندی کرنے والے اور ہوتے ہیں، اور جلی ہوئی جانوں والے اور جلی ہوئی روحوں والے یہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ ما بیرون را نہ نگریم وکال را، ما درون را نگریم وحال را۔ اور کیا تھا اس میں کلام کہ ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے، نہ ظاہری کلام دیکھتے ہیں، بلکہ ہم اندر دیکھتے ہیں اور دل دیکھتے ہیں کہ صاحب حال ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا سبق ان اشعار میں یہ تھا کہ بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعتراض کرنے والوں کو فرمایا کہ اے کمینوں، اللہ کے نزدیک بلال کا حیا کہنا مخرج سے سینکڑوں خیا خیا کے شور سے بہتر ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جوش نہ کھاؤ
ورنہ ہم آپ کے اول سے آخر تک کے سارے راز ہی ظاہر کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہیں جو مقبول ہیں، اور ان کے نقص نکالنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیرت محسوس کرتے ہیں۔ حواس کی گستاخی پہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیرت محسوس کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی غیرت محسوس کرتے ہیں۔ بخاری کی مشہور و معروف حدیث، بلکہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ غیرت کی وجہ سے تو کر رہے ہیں، خوشی میں تو کوئی اعلان جنگ نہیں کرتا۔ چوتھا اور آخری سبق بقول مولانا سرکار نے یہ دیا کہ گر نداری تو دم خوش در دعا، رو دعا میخا از اخوان صفا، کہ جاؤ اگر تمہارا دم یا تمہاری سانس اچھی نہیں ہے تو کسی ایسے سے دعا کراؤ جو صاحب صفا ہے، پاک دل والا ہے۔ اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو پاک دلوں والے ہیں، پاک سانسوں والے ہیں، اولیاء ہیں، ان کی دعائیں مقبول ہیں، اگرچہ ان کا تلفظ عربی دانوں جیسا بالکل نہیں ہوتا۔ سورہ اعراف کہتی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ مولانا نے تو ان پاک سانسوں والوں کے بارے میں یہاں تک کہہ رکھا ہے عمرہا بائیس تا دم پاک شد تا امین مخزن افلاک شد، فرماتے ہیں کہ اپنی سانس پاک کرنے میں اگرچہ ایک عمر لگ جاتی ہے، لیکن جب سانس پاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کو آسمانی خزائن کا مالک بنا دیتے ہیں۔ اس لیے مولانا اوپر والے اشعار میں یہ فرما رہے تھے کہ اگر تمہاری سانس پاک نہیں ہے تو جاؤ اخوان صفا سے دعا کراؤ، کیونکہ ان کی سانسیں پاک ہوتی ہیں اور اللہ نے ان کو امین مخزن افلاک بنایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مولانا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک وحی کا ذکر فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھ سے اس منہ سے دعا کیا کرو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک میں تو ایسا منہ بالکل نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر مجھے کسی اور کے منہ سے پکار لیا کرو۔ یہ وحی کیا ہے یہ ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے۔ جی ناظرین، ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اب وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ مجھ سے دعا ایسے منہ سے کیا کرو جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں بہر این فرمودہ با موسیٰ خدا وقت حاجت خاصتاً اندر دعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب دعا میں مجھ سے کوئی حاجت طلب کرتے ہو نا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اے کلیم اللہ ازمن میجو پناہ با دہانے کہ نہ کر دی تو گناہ، مجھ سے پناہ تلاش کرنا اس منہ کے ساتھ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ گفت موسیٰ من نہ دارم آن دہاں گفت مارا از دہانے غیر خاں، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مالک میرا تو ایسا منہ نہیں ہے، ایسا منہ کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر غیر کے منہ سے کہنا کہ اے میرے اللہ۔ بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا آن چنا کن کہ دہاں مرتورا در شب و در روزہا آرد دعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کوئی ایسی تدبیر کرو کہ لوگوں کے منہ سے رات دن تمہارے لیے دعائیں نکلیں۔ از دہانے کہ نہ کر دست گناہ آن دہانے غیر باشد عذرخا، بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مزید فرمایا کہ وہ منہ جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ یقیناً دوسرے کا ہی منہ ہو سکتا ہے، دوسرے کے منہ کو اپنا عذر خواہ بنا لو۔ یا دہانے ہیشتن را پاک کن روح خود را چاب کو چالاک کن، اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر دوسرے کا منہ بھی میسر نہیں ہے تو پھر اپنے ہی منہ کو پاک کر لیا کرو اور اپنی روح کو ہوشیار اور چالاک بنا لیا کرو۔ اپنے منہ کو کیسے پاک کریں جی؟ مولانا لکھتے ہیں ذکر حق پاکست وچوں پاکی رسید رخت بر بندد بروں آمد پلید، مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہے اور جب پاکی پہنچ جاتی ہے تو روح کی پلیدی بوریا بستر سمیٹ کر نکل جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں می گریزد زدہا از زدہا شب گریزد چوں بر افروزت زیا، کیا فرماتے ہیں کہ ضدیں ضدوں سے بھاگ جاتی ہیں
جب سورج کی روشنی پھیلتی ہے تو رات کی تاریکی بھاگ جاتی ہے۔ مزید فرمایا چوں برآید نام پاک اندر دہاں، نئے پلیدی ماند و نئے آندہاں۔ کیا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا پاک نام منہ پر آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں نہ پلیدی باقی رہتی ہے اور نہ وہ پرانا گناہگار منہ باقی رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی میں ہمارے لیے 2 سبق ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ سے اس منہ سے دعا کرو جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو حضرت نے عرض کیا کہ مالک میں ایسا منہ کہاں رکھتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کسی دوسرے کے منہ سے دعا کرا لیا کرو، کیونکہ اس کے منہ سے تو تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا نا، اس لیے دوسرے کے منہ کو اپنا عذر خواہ بنا لیا کرو۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کی دعائیں ہمارے لیے مقبول ہوتی ہیں، لیکن ہم تو آج صرف اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہم انہیں دعا کے قابل ہی نہیں سمجھتے، دوسرا جس کو کافر اور مشرک کہا جائے اس نے کس خلوص سے ہمارے لیے دعا کرنی ہے، یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی بہت سمجھنے والی ہے کہ اگر دوسرا بھی ہماری طرح گناہگار ہے تو پھر اس کی دعا بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ گناہ کی وجہ سے ہی تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تیرا منہ ایسا نہیں ہے تو پھر دوسرے سے دعا کرو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس لیے جو معیار قرآن نے ہمیں بتایا ہے دعا کے لیے بھی ہمیں اسے ہی سامنے رکھنا پڑے گا، اور وہ کون سا معیار ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی رحمت اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے، اس لیے دعا بھی انہی سے ہی کروانی پڑے گی۔ یہ ہمارا پہلا سبق تھا، اور دوسرا سبق موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی سے میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایسا پاک کوئی ولی اللہ نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں اپنے ہی منہ کو پاک کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ نام حق آئے گا تو پلیدی بھاگ جائے گی۔ مولانا ہمیں نام حق سے اسم ذات کے ذکر کی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں، جو کہ حضرت کا اپنا ذکر بھی تھا اور اولیاء کی کثیر تعداد بھی یہی ذکر کرتی ہے۔ اس ضمن میں ہم آپ کو پچھلے کسی پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ مولانا روم کا بھی یہی ذکر تھا، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ذکر تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ذکر تھا، حتیٰ کہ بقول مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی ذکر تھا۔ بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تمہارا وہ منہ نہیں ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو پھر اپنے منہ کو ہی پاک کر لو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے بعد ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی سا ذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ اسماء میں سے بھی ذکر ہو سکتا ہے، کوئی دعا بھی ہو سکتی ہے، تلاوت قرآن بھی ہو سکتی ہے، نوافل بھی ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ گناہ کے بعد اگر ہم ذکر کر لیں تو پھر ہمارا منہ بھی پاک ہو جائے گا اور دعا بھی مقبول ہو جائے گی۔ یہ قرآن ہی کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر حدیث شریف کی طرف دیکھیں تو مولانا کا یہ مضمون حدیث کا مضمون بھی ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث نمبر 1994 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ دوسروں سے دعا کرانے کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مولانا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بیمار لوگ ہر صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عبادت خانے کے دروازے پر جمع ہوتے اور ان کی دعا سے شفا پاتے۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں کہ آپ کیا لکھتے ہیں۔ سومہ موسیٰ است خانِ اہل دل، ہاں وہاں اے مبتلا ای در محل۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اہل دل کا خان عیسیٰ علیہ السلام کا عبادت خانہ ہے، ہاں ہاں اے بیمار معاصی، ایسے عیسیٰ کے دروازے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جمع گشتندے از ہر اطراف خلق، از زریر و شلو لنگو اہل دلق، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اس عبادت خانے کے دروازے پر ہر صبح کو مخلوقات کے ہر طبقے سے اندھے، لولے، لنگڑے اور گدڑی پوش جمع ہو جاتے۔ بردرے آسوما عیسیٰ صباح تاب دم ایشاں رہاند از جناح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس عبادت خانے کے دروازے پر
ہر صبح لوگوں کو ان کی تکلیفوں سے نجات دلاتے۔ اونچو فارغ گشتے از اوراد خیش چاشتگاہ بیرون شدے آ خواب کش۔ مولانا لکھتے ہیں کہ وہ نیک طریق عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے وظائف سے فارغ ہوتے تو پہر دن چڑھے باہر نکلتے۔ جوک در جوک مبتلا دید نظار شستہ بردر با امید و انتظار، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب باہر آتے تو بیماروں کے گروہ دیکھتے جو امید اور انتظار میں بیٹھے ہوتے۔ پس دعا کر دے و گفت از خدا حاجت و مقصود جملہ شد روا، پس آپ دعا کرتے اور فرماتے کہ اللہ کی مہربانی سے سب کی مرادیں اور مقصود حاصل ہو جائیں۔ جملگاں چوں اشترانے بستہ پائے کہ کشائی زانوے ایشاں برائے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سارے مریض اس طرح چاکو چوبند ہو کر واپس جاتے جیسے پاؤں بندے اونٹ جن کے زانوں کو تم عقل اور تدبیر سے کھول دیتے۔ شد روا حاجت جملہ علیل از امر حق و از دم نیک جلیل۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی وجہ سے تمام بیماروں کی حاجت روائی ہو جاتی۔ خوش دواں و شاد مانا سوئے خاں از دعائے وے شدندے پادواں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے خوب دوڑتے ہوئے شادمانوں کی طرح اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ اب مولانا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے عقیدت مندوں سے امت محمدیہ کے اولیاء اور ان کے عقیدت مندوں کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں حضرت؟ آزمودہ تو بسے آفات ہیش یافتہ صحت عظیم شاہان کیش۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ کے عقیدت مندو، تم نے بھی اپنے عیسیٰ نفس اولیاء کو بہت سی مصیبتوں میں آزمایا ہے اور مذہب کے شہنشاہوں کی دعاؤں سے صحت بھی پائی ہے۔ چند آن لنگیے تو راہوار شد چند جانت بے غم و آزار شد، یعنی فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ان کی وجہ سے تیرا لنگڑا پن تیز رفتار بن گیا ہے اور کئی مرتبہ تیری جان بے غم اور بے درد بنی ہے۔ نا سپاسیو فراموشیے تو یاد نہ آورد اصل نوشیے تو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تیری ناشکری اور احسان فراموشی نے تیرے شہد پینے کو تجھے یاد نہ دلایا۔ لاجرم راہ تو بر تو بستہ شد چوں دلے اہل دل از تو خستہ شد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ لا محالہ تیرا راستہ تجھ پر بند ہو گیا کیونکہ تو نے اہل دل کا دل زخمی کیا۔ زود شاں دریاب و استغفار کن ہم چوں ابر گریا ہائے زار کن۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے عیسیٰ نفس لوگوں کو جلد پا لے اور ان سے توبہ کر لے اور ابر کی طرح ان کے پاس جا کر عاجزی کا رونا رو لے۔ ہم براندر گرد و کم از سگ مباش با سگے کف ار شدستی خواجہ تاش۔ فرماتے ہیں اپنے عیسیٰ نفس کے در کے چکر کاٹ، تجھے اصحاب کاف کے کتے جیسی نسبت مل گئی ہے تو اس کتے سے کم تو نہ رہنا۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصحاب کاف کے کتے نے تو آج تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور تو اپنے عیسیٰ سے خیر خیرات پا کے بھی کٹ چکا ہے۔ آگے مولانا کچھ اور نصیحت فرماتے ہیں کہ وفا کتوں سے سیکھ لے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چو سگاں ہم مر سگاں را ناسے اند کہ دل اندر خانہ اول ببند۔ کیا فرماتے ہیں؟ کتے باغی کتوں کے لیے ناسے ہیں، باغی کتے سے کہتے ہیں کہ پہلے والے گھر سے جا کے اپنا دل لگا۔ در اول کہ خردی استہاں سخت گیر و حق گزاری رمما۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کتے باغی کتے سے کہتے ہیں کہ وہ پہلا دروازہ جس پر سے تو نے ہڈی کھائی تھی اسی کو جا کے سخت پکڑ اور حق گزاری سے نہ رک۔ می گزندش کہ از ادب آنجا رود و از مقام اولی مفلح شود۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ کتے اس کو کاٹتے ہیں تاکہ تہذیب سے وہاں چلا جائے اور پہلے مقام پر کامیاب ہو جائے۔ می گزندش کہ اے سگے تاغی برو با ولی نعمتت باغی مشو، یعنی اس کو وہ کتے اس لیے کاٹتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے سرکش کتے جا اپنے محسن کا باغی نہ بن۔ برہماندر ہم چوں ہلکا بستہ باش
پاسبانوں چابکو برجستاباش، اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ اسی در پہ کنڈی کی طرح جا کے بندھا رہے، اسی در کا محافظ بن، چست اور آمادہ بنا رہے۔ مر سگارا چوں وفا آمد شعار، تو سگارا ننگ و بدنامی معیار۔ وہ کتے اسے مزید کہتے ہیں کہ وفاداری کتوں کا شعار ہے، جا کتوں کو ذلیل اور بدنام نہ کر۔ بے وفائی چوں سگارا آر بود، بے وفائی چوں رواداری نمود۔ کتے اسے کہتے ہیں کہ جب کہ بے وفائی کتوں کے لیے ذلت تھی تو نے بے وفائی کو کیسے جائز سمجھا؟ عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے شفا پانے والوں کے اس واقعے میں ابھی اور بھی کچھ اشعار ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں انہی پہ ہی اکتفا کروں گا۔ آئیے ان اشعار میں چھپے اسباق پر ایک سرسری سی نظر کرتے ہیں۔ مولانا نے ان اشعار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اندھے لولے لنگڑے لوگوں کے تندرست ہونے کا واقعہ لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت کے عبادت خانے پر صبح صبح گروہوں کے گروہ لوگ موجود ہوتے تھے۔ اس کے بعد مولانا امت محمدیہ کے ایسے عیسیٰ نفس اولیاء کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ان سے بارہا تم نے دعائیں بھی کرائی ہیں اور فیضیاب بھی ہوئے ہو۔ یہ بالکل درست ہے، اور سورہ النساء آیت 69 کے مطابق امت میں صدیقین، شہداء اور صالحین موجود رہتے ہیں، جنہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور ہمارے دوست فرمایا ہے۔ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لولے لنگڑوں کی طرح ان کی دوستی اور فضل سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا خاص سبق مولانا نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے جو اللہ کے پاک لوگوں سے کسی حد تک تو فیضیاب ہوتے ہیں، پھر کفران نعمت کر کے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ مولانا انہیں چند مثالیں دیتے ہیں جو بڑی ہی قابل غور ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ایسے لوگ اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں تو ان کے فیض کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اصحاب کہف کے کتے سے تو کم نہیں ہونا چاہیے، جو کہ پاکوں کے ساتھ اپنے تعلق کو آج تک نبھا رہا ہے اور اس کا صلہ اس کے لیے جنت ہے۔ پھر دوسرے کتوں کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی کتا کسی مالک کا باغی ہو جائے اور کسی اور در پر چلا جائے تو فرماتے ہیں وہاں کے کتے اس کو کاٹتے ہیں تاکہ وہ پہلے مالک کے پاس چلا جائے اور کتوں کے لیے بے وفائی اور بدنامی کا باعث نہ بنے۔ مولانا بحر العلوم موسیٰ علیہ السلام کی وحی میں، جس میں اللہ نے انہیں فرمایا کہ اگر تیرا منہ پاک نہیں ہے تو کسی دوسرے سے دعا کراؤ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جس میں آپ لوگوں کے لیے دعا فرماتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے، ہمیں یہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چونکہ امت محمدیہ میں سورہ النساء کی آیت 69 کے مطابق انعام یافتہ لوگ موجود ہیں، اس لیے ہمیں بھی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ اور جو لوگ کسی ایسے وجود مسعود کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں ان کو پھر ان سے کٹنا نہیں چاہیے، جس کے لیے آپ کتوں کی مثال دیتے ہیں کہ ایسے بندوں کو اصحاب کہف کے کتے سے تو کم نہیں ہونا چاہیے، جس نے ان کے ساتھ تعلق بنایا اور قیامت تک وہ اس تعلق میں امر بھی ہو گیا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اب ہم آپ کی نظر کریں گے مولانا کا لکھا ہوا ایک ہاتھی کا چھوٹا سا واقعہ۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے اور مولانا ہمیں اس میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، پیل اندر خانہ تاریک بود، ارزا را آوردہ بودندش ہنود، یعنی فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھی ایک اندھیرے گھر میں تھا اور ہندوستانی اس کو پیش کرنے کے لیے لائے تھے۔ از برائے دیدنش مردم بسے، اندرا ظلمت ہمی شد ہر کسے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے آئے اور یوں ہر شخص اس اندھیرے میں جا گھسا۔ دیدنش پا چشم چوں ممکن نبود، اندر تاریکیش کف می بسود۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہاتھی کا آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہ تھا، اس لیے ہر شخص اس کو ہاتھ سے چھوتا تھا۔ آ یکیرا کف بخرطوم او فتاد، گفت ہم چون ناؤ داست این ہاتھ۔ ایک کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پر پڑا تو اس نے کہا کہ یہ جسم پر نالے کی مانند ہے۔ آ یکیرا دست بر گوشش رسید، آ بر او چوں باد بیزن شد پدید۔ مولانا فرماتے ہیں
کہ ایک کا ہاتھ اس کے کان پر پہنچا اور اس کو وہ پنکھے کی طرح کا لگا۔ یکیرا کف چوں بر پائش بسود، گفت شکل پیل دیدم چوں امود، یعنی ایک کا ہاتھ اس کے پاؤں سے چھو گیا، وہ بولا کہ ہاتھی کی شکل ستون جیسی ہے۔ یکے بر پشتے او بنہاد دست، گفت خود این پیل چوں تخت بدست، ایک نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو اس نے کہا کہ ہاتھی تخت جیسا ہے۔ ہم چنی ہر یکے بجزوے کے او رسید، فہم عامی کرد ہر جامی شنید۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس طرح ہر شخص ہاتھی کے جس عضو تک پہنچا تھا نا، جب وہ ہاتھی کا نام سنتا تو وہ اس کو ویسا ہی سمجھتا۔ از نظرگاہ گفت شاں شد مختلف، یکے دالش لقب داد و این الف۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان کی کم نظری کی وجہ سے ان کی بات مختلف ہوگی، ایک دال کہہ رہا تھا اور ایک الف کہہ رہا تھا۔ مولانا بحر العلوم اب ہمارے اختلافات کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ در کفے ہر کس اگر شمع بدے، اختلاف از گفت شاں بیرو شدے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر ہر شخص کے ہاتھ میں شمع ہوتی اور وہ اس شمع کے ساتھ ہاتھی کو دیکھتا تو ان کی بات سے اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ مولانا ہمیں یہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر سب لوگوں کی شرح صدر ہو، سب شمع شرح صدر سے دیکھنے والے ہوں تو ہمارے مذہبی اختلاف بھی ختم ہو جائے، لیکن چونکہ ہم سب شمع شرح صدر نہیں رکھتے، اس لیے اسلام مسلمانوں میں ہاتھی کی ٹٹول بن کے رہ گیا ہے۔ جو جیسے محسوس کرتا ہے وہ ویسے ہی رٹ لگائے جا رہا ہے۔ سب نور شرح صدر والے ہوں تو کم از کم بات تو ایک کریں، لیکن مسلمان تو اب اللہ کے تصور پر بھی اکٹھے نہیں رہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہیں، کچھ کہتے ہیں زمین و آسمان میں اس کا نور پھیلا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ بندے کے اندر ہے، کچھ اسے شرک سمجھتے ہیں۔ اگرچہ ہاتھی والوں کی طرح سب کے پاس اپنے اپنے جواز موجود ہیں، لیکن مولانا کی یہ بات انڈینائبل فیکٹ ہے کہ اگر سب کے پاس شمع شرح صدر ہو تو سب بات تو ایک کریں نا، جھگڑے تو نہ کریں۔ مولانا یہ بتانے کے بعد کہ اے مسلمان، تیری اصل متاع نور باطن ہے، نور شرح صدر ہے، پھر ہمیں مزید سمجھاتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ چشم حس ہم چوں کفے دست و بس، نیست کفرا برہما دسترست، یعنی فرماتے ہیں کہ اے عزیز، ظاہری آنکھ تیرے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے جو پورا ہاتھی کور نہیں کرتی، یعنی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی۔ جس میں دریا دیگر است و کف دیگر، کف بہل و از دیدہ در دریا نگر۔ مولانا فرماتے ہیں کہ روح کا دریا اور وجود ہے اور اس کے اوپر جھاگ یعنی جسم یہ اور چیز ہے۔ فرماتے ہیں تم جھاگ یعنی جسم کو چھوڑ دو اور دونوں آنکھوں سے دریا یعنی اپنی روح کو دیکھو۔ جنبش کفہا از دریا روز و شب، کف ہمی بینی و دریا نئے جب۔ مولانا فرماتے ہیں کہ روحوں کے دریا کی وجہ سے روز و شب جسموں کی جاگ حرکت میں ہے۔ فرماتے ہیں لیکن تعجب ہے کہ تو جاگ یعنی جسم کو تو دیکھتا ہے لیکن دریا یعنی روح کی طرف تیری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ما چوں کشتیہا بہم برمیز نیم، تیرہ چشمیم و در آب روشنے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم کشتیوں کی طرح آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ہم اندھی آنکھوں والے ہیں اور صاف دریا میں ہیں۔ آگے ایک اور اعلیٰ راستہ دکھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، اے تو در کشتی تن رفتہ بخواب، آبرا دیدی نگر در آب آب۔ فرماتے ہیں کہ اے وہ جو جسم کی کشتی میں سویا ہوا ہے یعنی جسم کو دیکھتا ہے، فرماتے ہیں اگر تو نے پانی یعنی روح کو دیکھ لیا ہے تو فرماتے ہیں پانی کے پانی کو دیکھ اب۔ آبرا آبیست کہ او بی راندش، روح را روح است کہ او بی خواندش۔ فرماتے ہیں کہ پانی کا ایک اور پانی بھی ہے جو اس کو ہلاتا ہے، اور روح کی فرماتے ہیں ایک اور روح بھی ہے جو اس کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ موسیٰ و عیسیٰ کجا بد کہ آفتاب، کشتے موجودات را مید آداب۔ مولانا فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے جب اس ازلی آفتاب نے موجودات کی کھیتی کو پانی دیا۔ آگے دوسری مثال دیتے ہیں کہ آدم و حوا کجا بد آزماں کہ خدا افگند این زہ در کما، یعنی فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کہاں تھے جب اللہ نے کمان پر یہ چلہ چڑھایا۔
آگے لکھتے ہیں چوں حیات از حق بگیری اے روی پس غنی گردی از گل در دل روی، یعنی فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ کی معیت والی زندگی حاصل کر لے گا نا تو مٹی سے بے نیاز ہو جائے گا اور دل کی دنیا میں داخل ہو جائے گا۔ شیر خارا چوں از دایا بے گسلد لوت خارا شد مر اورا می حلد، فرماتے ہیں کہ شیر ہار بچہ دودھ پلانے والی دایا سے اپنا ایک تعلق جوڑ لیتا ہے، لیکن فرماتے ہیں جب غذا کھانے لگتا ہے نا تو پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تیرا بھی تعلق جب ذات کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس روحانی اور نوری غذا کو کھانا شروع کر دے گا، تو فرماتے ہیں کہ تیرا نفسانی کھانا چھوٹ جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں بستائے شیر زمینی چوں حبوب جو فتام خیش از قوت القلوب، یعنی فرماتے ہیں کہ بچوں کی طرح زمینی دودھ سے بندھے ہوئے ہو، اپنے دل کی قوت سے اپنا زمینی دودھ چھڑا لو۔ تاب پذیرہ گردی اے جان نور را تاب بینی بے حجب مستور را، فرماتے ہیں کہ اے جان تاکہ تو نور کو قبول کرنے والا بن جائے اور تو اس چھپے ہوئے کو بغیر پردوں کے دیکھ لے۔ چوں ستارہ سیر بر گردوں کنی بلکہ بر گردوں سفر بے چوں کنی، فرماتے ہیں تاکہ تو ستارے کی طرح آسمانوں کی سیر کرے بلکہ آسمان پر تو بے چونو چراغ گھوما کرے۔ آگے بڑی خاص بات فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ تو کیسے آسمانوں میں سفر کرے گا؟ لکھتے ہیں آن چنا کہ از نیست در ہست آمدی ہی بگو چوں آمدی مست آمدی، فرماتے ہیں تو ایسے آسمانوں میں سفر کرے گا جیسے تو نیست سے اس ہست میں آ گیا تھا۔ لکھتے ہیں راہ آمدن یادت نماند لیک رمزے برتو برخا ہیم خاند، فرماتے ہیں کہ تجھے آنے کے راستے یاد نہیں رہے لیکن میں تجھے ایک اشارہ کرتا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں ہوش را بگزار و آنگے ہوشدار گوش را بربند و آنگے ہوشدار، فرماتے ہیں کہ ہوش کو چھوڑ دے پھر ہوشیار بن جا، کان کو بند کر لے اور پھر کان لگا لے۔ آگے پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور وجہ بھی بتاتے ہیں کہ تو اس راستے پہ کیوں نہیں آتا۔ فرماتے ہیں نئے بگویم زاں کے تو خامی ہنوز در بہاری و ندی دستی تموز، فرماتے ہیں کیا میں کہہ نہیں رہا تجھے کہ تو ابھی کچا ہے، تو موسم بہار میں ہے اور تو نے موسم گرما نہیں دیکھا بھی۔ آگے کیا لکھتے ہیں این جہاں ہم چوں درخت است اے کرام ما بر او چوں میوہ ہائے نیم خام، فرماتے ہیں بزرگوار یہ دنیا درخت کی طرح ہے اور ہم اس پر کچے پھلوں کی طرح ہیں۔ مزید لکھتے ہیں سخت گیرد خام ہا مر شاخرا زاں کے در خامی نہ شاید کاخرا، فرماتے ہیں کچے شاہوں کو بڑی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں یہ یاد رکھ کہ کچے اللہ کے ایوان وصل کے باہر ہی ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں سخت گیری و تعصب خامی است تا کنی کار خوں آشامی است، فرماتے ہیں سخت گیری اور تعصب کچا پن ہے، جب تک تو پیٹ کا بچہ ہے نا فرماتے ہیں تیرا کام خون بھی نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں چیزیے دیگر ماند اما گفتنش بات و روح القدس گوید نے منش، فرماتے ہیں کہ ہاں وہ ایک چیز رہ گئی ہے نوری سفر والی، وہ تجھے تیری پاک روح بتائے گی، میں یہ راز اب مزید نہیں بتانے جا رہا۔ لیکن مولانا مستی کے عالم میں کچھ اس کا اظہار فرما دیتے ہیں کہ اے سالک روح تجھے کیا بتائے گی؟ لکھتے ہیں تیری روح تجھے کہے گی نئے تو گوئی ہم بگوش خیشتن بے من و بے غیر من، اے ہم تو من، کیا کہے گی روح تیری کہ نہیں تو خود ہی اپنے کان میں کہتا ہے میرے اور میرے غیر کے علاوہ، اے وہ کہ تو میں ہی ہے۔ اور روح کیا کہے گی اے ہم چواں وقتے کہ خواب اندر روی تو از پیش خود بپیش خود شوی، یعنی روح آپ کو بتائے گی کہ جس وقت تم سوتے ہو نا تو تم اپنے آگے سے خود ہی اپنے آگے جاتے ہو۔ بشنوی از خیش و پنداری فلاں بات و اندر خواب گفتست آنہا، یعنی روح تمہیں یہ بھی بتائے گی کہ تو اپنی طرف سے ہی سنتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ فلاں نے تجھے وہ پوشیدہ راز خواب میں بتایا ہے۔ آگے لکھتے ہیں آ یکے تو نیستی اے خوش رفیق بلکہ گردونی و دریائے عمیق، فرماتے ہیں کہ روح تجھے یہ بھی بتائے گی کہ اچھے دوست تو ایک نہیں ہے بلکہ تو آسمان ہے اور گہرا سمندر ہے۔ بقول مولانا روح مزید خواب میں بتائے گی آ توئی زفتت کہ آ نو صدے تو است کلزم است وغر کا گاہے ست تو است، فرماتے ہیں روح بتائے گی کہ وہ تیری ہی موٹی شخصیت ہے
جو تیری 900 شخصیتوں کا مجموعہ ہے۔ تو ایک سمندر ہے اور تیری 100 شخصیتوں کے غرق ہو جانے کی جگہ ہے۔ جز اور کل کی بات ہو رہی ہے، میں اس کو انشاءاللہ اسباق میں تھوڑا سا ڈسکس کر دوں گا۔ اب مولانا کچھ کلام اس راستے کے راہیوں کی رغبت کے لیے بھی لکھتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کے سامنے با ادب رہو۔ کیوں با ادب رہو جی؟ مولانا وجہ بھی بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں دم مزن تا بشنوی از دم زنا آنچے نہ آیت در بیانو در زباں، فرماتے ہیں کہ اے سالک دم نہ مارنا تاکہ تو دم مارنے والوں سے سن لے وہ بیان جو بیان اور زبان دونوں ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ دم مزن تا بشنوی ازاں آفتاب آنچ نہ آئے در کتاب و در خطاب، فرماتے ہیں اے سالک دم نہ مارنا اللہ کے دوستوں کے سامنے تاکہ تو اس آفتاب سے وہ راز سن لے جو لکھنے اور بیان کرنے میں آ ہی نہیں سکتے۔ مزید فرماتے ہیں دم مزن تا بشنوی ازاں محلکا الصلاح اے پاک بازاں الصلاح، فرماتے ہیں اے سالک دم نہ مارنا کسی پاک کی بارگاہ میں تاکہ تو اس ماہ رخ سے سن لے کہ آؤ اے پاک بازو، آؤ اے پاک بازو۔ آگے لکھتے ہیں دم مزن تا بشنوی اسرار حال از زبان بے زباں کے کم تال، فرماتے ہیں اے سالک دم نہ مارنا تاکہ تو اسرار حال سن لے اس بے زبان کی زبان سے کہ اٹھ کھڑا ہو جا اور آ جا۔ آگے لکھتے ہیں دم مزن تا دم زنت بہر تو روح آشنا بے گزار در کشتی نو، فرماتے ہیں اے سالک دم نہ مارنا تاکہ تیرے لیے روح کہے کہ تیرنا چھوڑ دے اور اس نوح کی کشتی میں بیٹھ جا۔ مولانا نے ان اشعار میں ہمارے لیے بہت سے اسباق چھوڑے ہیں، آئیے ان پر ایک سرسری سی نظر کرتے ہیں۔ پہلا سبق تو ہاتھی کی ٹٹول کے قصے میں مولانا نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہاتھی والوں کی طرح ہم بھی اپنی کم نظری کی وجہ سے مذہب میں اختلاف کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس شمع شرع صدر ہو تو ہمارے اختلاف بھی ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہر شخص شمع شرع صدر نہیں رکھتا تو پھر جو رکھتے ہیں کم از کم ہمیں ان پر ہی مان لے آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں فرما دیا ہے کہ ہم جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرع صدر فرماتے ہیں۔ ہدایت یافتہ پر ایمان لانا ہماری ہدایت کے لیے بھی ضروری ہے اور قرآن کو ماننے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تیسرا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری آنکھ ان ہاتھی ٹٹولنے والوں کی ہتھیلی کی طرح ہے جس کی دسترس میں پورا ہاتھی نہیں آتا۔ یعنی مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ صرف ظاہری علم حق کا آشنا نہیں ہوتا۔ بخاری میں موجود حدیث شریف کے مطابق مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں وہ ہاتھی پر ہاتھ پھیرنے والوں کی طرح نہیں ہوتے، وہ چونکہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اس لیے عین الیقین ہوتے ہیں۔ چوتھا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم جاگ کی طرح ہیں اور ہماری روحیں دریا کی مثل ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے ظاہر بین صرف جسم دیکھتے ہیں، انہیں اپنے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ پانچواں سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے قرب کے متلاشی، اگر تو اپنی روح سے واصل ہو گیا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ ایک روح اور بھی ہے جو اس روح کو اپنی طرف بلاتی ہے اور اب اس کے وصل کی کوشش کر۔ یعنی مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے انا سرہ کے مخاطب، اگر تو اپنے جز کا عارف ہو گیا نا تو پھر اب اپنے کل کے وصل کی کوشش کر۔ چھٹا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ نفس سے بے نیاز ہو کے دل کی دنیا میں پہنچ اللہ کے نور کو قبول کر اور وہ جو سینکڑوں پردوں میں مستور ہے اس کو دیکھ لے۔ اس دور میں مسلمان اللہ کو دیکھنے میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن قدیم اہل سنت اور صوفیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے صالحین کے لیے بھی رویت کے قائل ہیں۔ مولانا بھی رویت کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو پہلے شرح صدر کا نور پا لے وہ اسی نور سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے۔ یہ صرف مولانا کی تعلیم نہیں ہے، تمام صوفیاء اور قدیم اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اور وہ اپنے اس عقیدے پر بخاری میں موجود حدیث قدسی، جسے حدیث قرب نوافل سے بھی جانتے ہیں، سے استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرمان رسول کے مطابق مومن یسمع بہ و یبصر بہ کی منزل پر سرفراز ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے نور سے سنتا ہے اور اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں اور وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں
کہ کیا اللہ کا نور اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا؟ خیر آپ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، میں نے صوفیاء اور قدیم اہل سنت کا موقف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ حضرت علامہ بھی یہی فرما گئے ہیں کہ بر مقام خیش رسیدن زندگی است، ذات را بے پردہ دیدن زندگی است، یعنی فرماتے ہیں کہ اپنے مقام پر پہنچنا زندگی ہے، اور وہ کون سا مقام ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کو بے حجاب دیکھنا، یہ اصل زندگی ہے۔ ساتواں سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ جب مومن اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہو جاتا ہے تو اس پر محویت اور بے خودی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نور سے دیکھنے کے لیے مولانا نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ فرماتے ہیں چشم بندو گوش بندو لب بند، کہ حرام دیکھنے سے آنکھ بند کر لو، حرام سننے سے کان بند کر لو، اور حرام یعنی فوش کہنے سے لب بند کر لو۔ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں گر نبینی نور حق بر من بہند، یعنی فرماتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد پھر بھی اگر تو نے اللہ کا نور نہ دیکھا تو چل پھر میرے مذاق اڑاتے پھرنا۔ آٹھواں سبق مولانا نے ہمیں روح کے بارے میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کچے پھلوں کی طرح نفس کے درخت کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں، ورنہ فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں ان سے کلام کریں اور انہیں بتائیں، کیا بتائیں؟ کہ تو خواب میں خود ہی اپنے کان میں کہتا ہے اے وہ کہ تو ہی میں ہوں، جب تو سو جاتا ہے تو اپنے آگے سے خود ہی اپنے آگے جاتا ہے، تو اپنی ہی طرف سے سنتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ فلاں نے وہ پوشیدہ راز خواب میں تجھ سے کہا، وغیرہ وغیرہ۔ مولانا نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ روح ہی الہام دیتی ہے اور روح اپنی حقیقت بھی بتا دیتی ہے۔ بہت سے عرفاء نے بھی یہ بات لکھی ہے اور ایسے ہی لکھی ہے۔ عمر خیام علیہ رحمت فرما گے محبوبم را بچشم دل دیدم پرسیدم تو کیستی گفت تو، اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے محبوب کو دل کی آنکھ سے دیکھا تو میں نے اسی خواب میں پوچھا تم کون ہو؟ گفت یعنی اس نے کہا کہ میں تو ہی ہوں، اور کون ہوں؟ کسی اردو والے نے بھی ایسا کہہ رکھا ہے دل کے ویرانے میں ایک دن سرسراہٹ سی ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ نواں اور آخری سبق مولانا ہمیں یہ دیتے ہیں کہ اے سالک، تو ابھی اپنا عرفان ہی نہیں رکھتا، لیکن اگر تو اس راستے کا متلاشی ہے تو پھر اللہ والوں کے آگے دم نہ مارنا، تاکہ تو ان دم مارنے والوں سے وہ باتیں سن لے جو نہ بیان میں آ سکتی ہیں اور نہ ہی انہیں لکھا جا سکتا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ یہ راستہ کسی پاک کی صحبت کے بغیر طے ہو ہی نہیں سکتا، اس شیخ کی صحبت میں ادب سے یہ راستہ طے کر، حتیٰ کہ ایک دن تیری روح بھی تجھ سے ہم کلام ہو جائیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔